बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949, लेक्चर नंबर 7 है और उसमें जो एक्टिविटी आप करेंगे वो भी आप सामने देख सकते हैं। हमारी जो एक्टिविटी है वो है डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949। आपने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को पढ़ना है, फिर उसके जो प्रोविजंस होंगे वो आपने बयान करने हैं और फिर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर जो नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल फिगर्स जो थे उस ज़माने में 1949 में, उस पर जो क्रिटिसिज्म की और जो कहा कि इसके इम्प्लिकेशंस माइनॉरिटी के हवाले से क्या हो सकते हैं और सेकुलर नेचर ऑफ अ स्टेट के हवाले से जो उन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान की स्टेट की जो हालत होनी चाहिए, वो जो नेचर होनी चाहिए, जो नीयत होनी चाहिए, वो सेकुलर होनी चाहिए, जबकि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में उसको बहुत ज़्यादा इस्लामाइज्ड किया गया। तो उस हवाले से जो उन्होंने क्रिटिसिज्म की और जो उन्होंने एतराज़ात किए, यहाँ पर इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। तो पहले आप इस सवाल को समझें और उसके बाद इस सवाल को सामने रखते हुए आप इस लेक्चर को सुने तो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949, यानी जिसको हम करारदाद मकासद कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये बात याद रखिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान के आइंदा आने वाले तमाम कवानीन, तमाम दसातीर, तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस को एक ग्राउंड फराहम किया और तमाम जितने भी आइन बने बाद में उसमें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा, एक बहुत बड़ा रोल रहा। उसको हम अगले पेजेस में और अगले लाइन्स में समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जो डॉक्यूमेंट था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट था, ये 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश हुआ और पास भी हुआ। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में, लियाकत अली ख़ान, उसने ये डॉक्यूमेंट पास किया। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि यहाँ पर एक लफ्ज़ जिक्र है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो असम्बली है जिसको हम नेशनल असम्बली बोलते हैं, उस ज़माने में 1947 में जब पाकिस्तान बना, 1956 तक पहला आइन जब पाकिस्तान का बना 1956 में, ये 9 साल जो है ये हम आइन को कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, इसलिए कि इस असम्बली के ज़िम्मे 2 काम थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और जनरल लेजिस्लेशन करना। तो बैक वक्त वो लेजिस्लेटिव असम्बली भी थी, लेकिन चूंकि उसके ज़िम्मे काम था आइन बनाना, तो इस हवाले से उसका नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, या उर्दू में अगर आपने देखा हो, किताबों में पढ़ा हो, तो दस्तूर साज असम्बली या आइन साज असम्बली कहते थे। 1956 में जब आइन बन गया तो अब असम्बली का काम जो था वो आइन बनाना नहीं था बल्कि जनरल लेजिस्लेशन थी। तो उसके बाद हमारी असम्बली को नेशनल असम्बली बोला जाने लगा और अब भी हम नेशनल असम्बली ही बोलते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 1947 से लेकर 1956 तक हमारी जो नेशनल असम्बली है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला ये डॉक्यूमेंट जो था ये पास करवाया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना अहम डॉक्यूमेंट है, इतना ज़बरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट है कि इसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट थी पाकिस्तान में जो आगे होने वाली थी उसके लिए एक ये फाउंडेशनल स्टोन की हैसियत से, जिस तरह एक इमारत बनती है तो उसमें जो पहला पत्थर लगता है, तो वो पहला पत्थर जो था इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में पूरी पाकिस्तान की आईनी तारीख में अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, इसमें क्या था हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन बताऊं तमहीदी तौर पर और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के हवाले से मैं बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट में बुनियादी तौर पर जो इस्लाम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एक सियासी निज़ाम है इस्लाम का, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इन दोनों को मिक्स किया गया। इसमें इस्लामी उसूल भी थे, इसमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की भी बात की गई, यानी ये एक एमलगमेशन थी ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह इस डॉक्यूमेंट ने इस्लामी सियासी निज़ाम और जमहूरी मगरबी जमहूरी निज़ाम को आपस में एक कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान के आने वाले बाद में जितने भी दसातीर थे वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, 1962 का हो, 1973 का हो, इन तमाम में जो ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये तमाम के तमाम उन तमाम दसातीर का हिस्सा रहा। लेकिन याद रखिए कि ये 56 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का और 1973 का जितने भी ये आइन थे, दसातीर थे, उनमें ये प्रियम्बल की हैसियत से रहा। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल जो है
وہ آپریٹنگ پارٹ نہیں ہوتا کسی کانسٹیٹیوشن کا. یاد رکھیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلس ہوتے ہیں, آرٹیکلس, ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل اس میں یہ بات ہے اور آرٹیکل اس میں یہ بات ہے. بنیادی طور پر وہ آرٹیکل آپریٹنگ پارٹ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا, جس پر عمل درآمد ہوتا ہے, جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر. لیکن پریمبل جو ہے وہ ایک کائنڈ آف سمری آف دیٹ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, کہ وہ جسٹ ایک سمری ہوتی ہے, وہ آپریٹنگ پارٹ نہیں ہوتا. تو 56 کا کانسٹیٹیوشن, 62 کا اور 73 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا, اس میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایز اٹ از کانسٹیٹیوشن کا پریمبل کا پارٹ بنا دیا گیا. تاہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں جب 8th امینڈمنٹ ہوئی 1985 میں, تو اس زمانے میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو 1973 کا انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو اس وقت آبجیکٹیوز ریزولوشن جو ہے وہ 1973 کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A کا ریگولر آپریٹنگ پارٹ ہے. یہ بات آپ جان لیجئے. تو اس سے جو میں نے کہا, اس سے بھی آبجیکٹیوز ریزولوشن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگ چکا ہوگا کہ یہ کس قدر اہم ڈاکومنٹ تھا, کہ نہ صرف اس نے ایک طرف پاکستان کے نظام اور سیاسی نظام کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم اور ویسٹرن ڈیموکریسی کی ایک ایملگمیشن ہوئی, دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کہ اس کو پاکستان کے تمام دساتیر کا پریمبل اور پھر 1973 کانسٹیٹیوشن کا ریگولر آپریٹنگ پارٹ جو ہے وہ 1985 میں جب 8th امینڈمنٹ ہوئی اس میں بنایا گیا. تو یہ ہمارے پاس چند تمہیدی کلمات تھے جو میں نے آبجیکٹیوز ریزولوشن کے پروویژنز شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیے. اب جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن کی, تو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن جو تھا, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ لیاقت علی خان نے پاس کیا 12 مارچ کو, لیکن اس پر ڈسکشن ہوئی 5 دن, یعنی یہ اس نے ایک بل کی صورت میں 7 مارچ کو پیش کیا اور اس پر ڈسکشن ہوئی, اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی, اس پر ہم بھی بات کریں گے اگلے لائنز میں. لیکن بالآخر 12 مارچ کو یہ پاس ہوا. اس میں جو حکومتی نمائندے تھے اس نے بھی بحثیں کی, جو اپوزیشن بینچز تھے انہوں نے بھی اپنی ریزرویشنز جو ہیں اور گریوینسز جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں. بہرحال بالآخر یہ ریزولوشن جو تھا وہ 12 مارچ 1949 کو 1949 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے پاس ہوئی. اس میں کیا تھا, اس کے پروویژنز کیا تھے, اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں, وہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں اب آبجیکٹیوز ریزولوشن کے امپورٹنٹ فیچرز کے حوالے سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر بات کی گئی, دا سوورینٹی آف انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ. اس میں کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب کائنات کا مالک اللہ ہے تو پاکستان کا بھی مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. گویا کہ اس پروویژن میں, اس فیچر میں اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی کی بات کی گئی اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست قرار دیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تمام تر قانون سازی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کے تحت ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر بات کی گئی, اتھارٹی شوڈ بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ تھرو اٹس پیپل انڈر دا رول سیٹ بائی اللہ. کہا گیا کہ اقتدار جو ہوگا, اتھارٹی جو ہوگی, حکومت جو ہوگی, وہ ریاست کو سونپی گئی ہے, ریاست کو سونپی جانی چاہیے تھرو اٹس پیپل, لوگوں کے ذریعے, یعنی ڈیموکریسی ہوگی, لیکن ڈیموکریسی میں بھی رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی, ایک ہوتی ہے اسلامک ڈیموکریسی. ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل 100 لوگوں کی ایک اسمبلی ہے اور وہاں پر ایک بل پاس ہوتا ہے. لیٹ سپوز آپ یہ کہیں کہ جی شراب کی لیگیلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شراب لیگل ہونا چاہیے یا نہیں. تو ویسٹرن کنٹریز میں, ویسٹرن سوسائٹیز میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر 60 لوگوں نے کہا کہ جی شراب کو لیگل ہونا چاہیے تو ڈیموکریٹکلی یہ فیصلہ اگر ہو جائے تو شراب کو لیگل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب اسلامک ڈیموکریسی ہو تو اس میں اگر 60 لوگ فیصلہ کریں شراب لیگل ہے تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے رولز کے خلاف ہے, تو وہ جو لیجسلیشن ہوگی وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ. تو گویا کہ ڈیموکریسی تو ہے, لیکن ڈیموکریسی پر جو اسلام کا, جو ریلیجن کا جو اثر ہوگا وہ نمایاں ہوگا. یعنی لوگوں کے ذریعے تو حکومت بن جائے گی, ڈیموکریٹک ویلیوز کے ذریعے تو بن جائے گی, لیکن وہ رولز جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں اس کی وائلیشن نہیں ہوگی. تو اس پوائنٹ میں, اس دوسرے نمبر پر اس پوائنٹ کو اجاگر کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر کہا گیا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز کے بارے میں پہلے میں نے بحث کی ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کہا گیا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے لیے فریم کرے گا. ٹھیک ہے. تو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو یہ کام جو ہے وہ سونپا گیا کہ پاکستان کا جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ اسمبلی بنائے گی. اس کے بعد کہا گیا the state should exercise its powers through the chosen representatives. پھر اس میں بھی ڈیموکریسی کی بات کی گئی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے پاورز کو کیسے ایکسرسائز کرے گا, کہتے ہیں chosen representatives, یعنی جو منتخب نمائندے ہوں گے, جو ووٹ لے کر اسمبلی میں آئیں گے, وہی لوگ جو ہے وہ ریاست کو ایکسرسائز کریں گے, ریاست کے اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے. پھر کہا گیا پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم, اکوالٹی, ٹالرنس, سوشل جسٹس. ٹھیک ہے. اس تمام کو کہا گیا کہ وہ خصوصیات جو اسلام نے بیان کیے ہیں
اسلام نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے، وہ تمام پرنسپل جو ہیں وہ جمہوریت کے، فریڈم کے، ایکویلٹی کے، ٹالرنس کے، یہ تمام سوشل جسٹس، اس کو پاکستان کی سوسائٹی میں جو ہے آبزرو کیا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ بات کی گئی. پھر کہا گیا جی مسلمس شل لیو دیئر لائفز اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف دا ہولی قرآن اینڈ سنہ، کہ مسلمانوں کی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈالا جائے گا، اس کو اس سانچے میں ڈالا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے. یعنی ایسے حالات بنا دیے جائیں گے، ایسے بنایا جائے گا پاکستان کو کہ لوگ عمل کریں تو وہ لگے کہ یار اسلامی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ ریٹن چیزیں ہیں ابھی بھی ایز اٹ از موجود ہیں، لیکن اگر سوسائٹی اس پر عمل نہیں کر رہی تو میرے خیال میں اگر ہم آبجیکٹیوز ریزولوشن پر بھی عمل کریں تو وہ پاکستان کو ایک فلاحی اور اسلامی ریاست ہم بنا سکتے ہیں. اتنا خوبصورت ڈاکومنٹ ہے یہ، چھوٹا سا ڈاکومنٹ جس کو آپ تقریباً 10 یا 15 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت کمپریہنسو ہے اور اپنے آپ میں یہ پورا کانسٹیٹیوشن ہے. تو یہ بہت پیاری بات کی گئی کہ پاکستانی معاشرے کو ایسے بنایا جائے گا کہ لوگ عمل کریں تو لگے کہ ہاں اسلامی معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں اور اسلام پر عمل کر رہے ہیں. تو اس مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا، یہ بھی آبجیکٹیوز ریزولوشن نے کہا. پھر مائنورٹیز کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی مائنورٹیز کین فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن، کہ جو مائنورٹیز ہیں، جو ہندوز ہیں، جو کرسچنز ہیں، جو سکھ ہیں، وہ اپنے مذہب کو پروفیس کر سکتے ہیں، ان پر پریکٹس کر سکتے ہیں، وہ فری ہوں گے، ان پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں ہوگی. تو یہ مائنورٹیز کے حوالے سے بات ہوئی. پھر تھوڑا سا انتظامی بات بھی ہوئی کہ پاکستان میں نظام کیا ہوگا. تو کہا گیا کہ پاکستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی. یاد رکھیے اس سے پہلے لیکچر میں، بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے فارمز آف گورنمنٹ میں بات کی تھی فیڈرل نظام کے حوالے سے. تو فیڈریشن جو ہے وہ دراصل اس نظام کو کہتے ہیں کہ جس میں اختیارات جو ہیں وہ مرکز اور صوبوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. یعنی فیڈریشن جو کیپٹل ہے وہ آلینال نہیں ہوتا کہ وہاں سے پورے صوبوں کے بھی فیصلے ہوں، جس طرح ایران میں ہے یا ترکی میں ہے، وہاں پر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. تو پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہوگا کیونکہ پاکستان ایک ہیٹروجینس سوسائٹی ہے اور وہاں پر مختلف صوبے ہیں، مختلف کلچرز ہیں. تو اسی لیے ایک قانون اگر مرکز سے بن جائے تو وہ سب ملک پر اپلائی نہیں ہو سکتا، اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہوگا اور کہا گیا کہ جو یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، ان کو آٹونومی دی جائے گی، ان کو خود مختاری دی جائے گی، وہ اپنے فیصلے خود کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بات کی گئی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پاکستانی شہریوں کے ایکویلٹی کے حوالے سے، یا پھر جو قانون کے آگے سب برابر ہوں گے، اور جو لوگوں کے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل جسٹس اور فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن اور بلیف، فیتھ، ورشپ، یا وہ اجتماع کرتے ہیں، مطلب ایسوسیشن کوئی بناتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہتے ہیں ان میں تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول ہوں گے بیفور دا لا، وہ ایکول ہوں گے. کوئی بھی اوپر نیچے مطلب نہیں ہوگا کہ یہ بڑا ہے تو اس کو زیادہ مراد ملے اور ایک چھوٹا ہے غریب ہے تو اس کو کم. دیکھیں یہ ساری چیزیں ریٹن فارم میں موجود ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ اگر سوسائٹی میں اس کا ریفلیکشن نہیں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون میں وہ چیزیں نہیں ہیں. قانون میں یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے پلیٹو کی، افلاطون کی، جسے پوچھا گیا کہ قانون کیا ہے تو اس نے کہا کہ قانون دراصل مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا درندہ آتا ہے تو اپنے ساتھ اس جال کو بھی لے کر چلا جاتا ہے. بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے. لیکن اگر آپ ریٹن فارم میں دیکھیں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آبجیکٹیوز ریزولوشن کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے، تو اس میں بات کی گئی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ سب کے ایک جیسے ہوں گے، وہ سب کے برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈپریسڈ کلاسز ہیں، جو بیکورڈ کلاسز ہیں، ان کی بات کی گئی. جو پسماندہ طبقے ہیں پاکستان میں، جو خاندان ہیں، جو ایک سوشل ہماری کلاسز ہوتی ہیں، یا جو مائنورٹی کے انٹرسٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ جی ریاست جو ہے وہ ان کی تحفظ کرے گی، ریاست ان کو تحفظ دے گی. پھر کہا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہوگی. ٹھیک ہے. کہا گیا عدلیہ آزاد ہوگی. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جہاں پر عدلیہ قید ہو، جہاں پر عدلیہ جو ہے وہ اس پر پولیٹیکل اثر رسوخ ہو، عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، جرائم کو اور ناانصافیوں کو نہیں روک سکتی، تو وہاں بدامنی پیدا ہوتی ہے، وہاں ظلم ہوتا ہے. تو جوڈیشری کا آزاد ہونا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی ویلفیئر ریاست میں، کسی خوشحال ریاست میں، پراسپرس اسٹیٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جوڈیشری کا آزاد ہونا. یہاں پر کہا گیا ہے پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہونی چاہیے، شوڈ بی گارنٹیڈ. اس نے کہا جی پاکستان میں عدلیہ جو ہے اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ انشور ہوگی، وہ ضرور ہوگی. تو یہ بھی کہا گیا. پھر کہا گیا the integrity of the territory and sovereignty of the country was to be safeguarded. پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل جو انٹیگریشن ہے، پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان کی انٹیگریٹی، ان کا اتحاد، اور پاکستان کی سوورینٹی جو ہے، پاکستان کا اقتدار جو ہے وہ اس کی تحفظ کی جائے گی. یعنی کسی اور ملک کو، کسی اور شخص کو، کسی اور
ریاست کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی سورینٹی کو چیلنج کریں, پاکستان پر اپنے فیصلے مسلط کریں, ایسا نہیں ہوگا. یہ اختیار کسی ملک کو نہیں دیا جائے گا. یہ پاکستان کے آبجیکٹیوز ریزولوشن نے کلیئر کٹ کہہ دیا. پھر آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں the people of Pakistan may prosperous and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards the international peace and progress and happiness of humanity. کہا گیا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے, ان کو اس قابل بھی بنایا جائے گا کہ وہ اپنا جو اعلیٰ مقام ہے ریاست پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ حاصل کریں, وہ بحال کریں. پاکستان کی ایک پہچان ہو, پاکستانی کی ایک پہچان ہو کہ دنیا میں اس کو جانا جائے اور مانا جائے, کہ اس کو رسپیکٹ دی جائے, کہ جب وہ کہے دنیا میں جائے کہ میں پاکستانی ہوں تو لوگ اس کو رسپیکٹ دیں. ابھی تو خیر ان کا الٹ جا رہا ہے سارا کچھ, لیکن یہ ریٹن فارم میں نے آپ کو بتایا کہ جو امپورٹنٹ فیچرز تھے آبجیکٹیوز ریزولوشن کے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. بہت شکریہ. یہ تو تھے آبجیکٹیوز ریزولوشن کے امپورٹنٹ فیچرز جو میں نے آپ کو بیان کر دیے. اب آتے ہیں اس پر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں دونوں طرف سے کہ جی مسلمانوں کا رد عمل, پھر نان مسلمس کا جو ان کے کلیمز تھے, ان کے جو گریوینسز تھے, ان پر بھی بات کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لیاقت علی خان نے 7 مارچ کو جب یہ بل کی صورت میں پیش کیا تو اس پر کافی بحث ہوئی, اور اس نے کہا کہ اس نے اس پر بات کرتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, اس نے کہا the most important occasion in the life of this country next in the importance only to the achievement of independence. کہتے ہیں جی اس ملک کی تاریخ میں 2 مرحلے ہیں, ایک امپورٹنٹ اوکیزنز ہیں, ایک پاکستان کا بننا اور دوسرا آبجیکٹیوز ریزولوشن. ان الفاظ میں اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو ہے پیش کیا. پھر اس نے کہا کہ جی مسلمان تو ویسے بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اقتدار اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو اس آبجیکٹیو ریزولوشن میں باقاعدہ طور پر پہلے ہی کہا گیا کہ جی سورینٹی بلانگس ٹو اللہ, ٹھیک ہے. پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو پریمبل ہے, پریمبل اس کو اس لیے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا, یعنی یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو ایک کانسٹیٹیوشن کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے. یہ جسٹ گائیڈ لائن تھی, پرنسپلس تھے کہ جس پر پاکستان کے فیوچر کے آئین کو بننا تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے اس لیے اس کو پریمبل بولا, ٹھیک ہے. تو پریمبل میں اس نے کہا کہ جی لیاقت علی خان نے کہ اس پریمبل نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو سے کی ذریعے جو ہے وہ ایکسرسائز کی جائے گی. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ اس میں ڈیموکریسی ہے, یعنی اس میں کوئی تھیوکریسی نہیں ہے. تھیوکریسی کا ڈینجر اس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں کہا گیا کہ اس میں ووٹ ہوں گے اور جو منتخب ہو کر آئیں گے وہی ریاست کو چلائیں گے. تو اس میں 2 چیزیں آ گئی, ایک ڈیموکریسی آ گئی, دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کا خوف تھا, خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بننے جا رہا ہے, ایک ایسا اسٹیٹ جس پر ایک خاص مکتبہ فکر کی حکومت ہو, کی خود مختاری ہو. ایسا نہیں ہے. لیاقت علی خان نے کہا یہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہوگی اور اس میں تھیوکریسی نہیں ہوگی, تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا, کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ چوزن ریپرزینٹیٹیوز, چوزن پرسنز جو ہے وہ ریاست کے اختیارات اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس میں جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیموکریسی کو, فریڈم کو, ایکویلٹی کو, پھر ٹالرنس کو, دیکھیں رواداری, برداشت کو, دوسروں کے مذہب کو برداشت کرنا, دوسروں کے عقائد کو برداشت کرنا, ان کا رسپیکٹ کرنا, پھر سوشل جسٹس کو, یہ تمام جو ہوں گے کہا گیا کہ یہ آئین کا حصہ ہوں گے. یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ جی مستقبل کا جو آئین بنے گا تو اس میں وہ تمام خوبیاں جو ہوں گی وہ پائی جائیں گی. یہ جو چیزوں کے آپ نے نام لیے ہیں یہ تو سوسائٹی کے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سوسائٹی میں اگر ڈیموکریٹک ویلیوز نہ ہو, سوسائٹی میں فریڈم نہ ہو, ایکویلٹی نہ ہو, رواداری نہ ہو, وہاں پر معاشرتی انصاف نہ ہو, تو وہ معاشرہ تو پھر جنگل بن جاتا ہے. تو آبجیکٹیوز ریزولوشن نے ان بہت ہی خوبصورت چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ تمام کے تمام جو ہوں گے یہ کانسٹیٹیوشن میں پائے جائیں گے, پاکستان کا جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں پائے جائیں گے. اب جب یہ پیش ہوا اور یہ پاس ہوا, پھر فائنلی تو پاس ہی ہوا, لیکن جب اس پر بحث ہوئی ان 5 دنوں میں تو اس پر کچھ ریزرویشنز آئیں, کچھ مسائل پیدا ہوئے, اسپیشلی وہاں کے جو نان مسلم پولیٹیکل فگرز تھے ان کی طرف سے بھی یہ بحث ہوئی کہ جی یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جب یہ ڈیبیٹ ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر, جس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہا جاتا ہے, تو جو مائنورٹیز تھے ان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ کرٹیسائز کیا اور ریجیکٹ بھی کیا. ایک نان مسلم پولیٹیکل فگر تھے پریم ہری, اس نے اس کو کہا کہ جی اس کو آپ اڈاپٹ نہ کریں, اس کو پاس نہ کریں. اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ اس کو آپ سرکولیٹ کریں پبلک اوپینین کی, یعنی اس پر ریفرینڈم کروائیں, دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں, اور پھر اس کو 30 اپریل 1949 کو پیش کریں اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ اس کا ڈیمانڈ تھا. دراصل اس پر جو اثر تھا پریم ہری کا, اس پر سریش چندرا ایک پولیٹیکل فگر ہیں, بہت اہم, ایک وکیل بھی ہے, سیاستدان بھی ہیں, اور پھر وہ انڈین جو اسمبلی تھی اس کے رکن بھی تھے, اور انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے فریمرز میں سے ایک تھے. یہ بہت امپورٹنٹ فگر ہے. دراصل اس پر یہ جو پریم ہری ہے اس پر جو ہے سریش چندرا کا ایک اثر تھا, اور اس کے قریب چونکہ آبجیکٹیوز ریزولوشن میں
فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوئی اور اس میں آزادی کی بات ہوئی, ایکویلٹی اور سوشل جسٹس کی باتیں ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پہلے سے موجود ہے. کمیٹی آف فنڈامنٹل رائٹس, اس سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سردار پٹیل کی قیادت میں, سربراہی میں 1947 جنوری 1947 میں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو کہا جاتا ہے کمیٹی آف فنڈامنٹل رائٹس. اس میں یہ تمام رائٹس دیے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام رائٹس تو پہلے سے موجود تھے ہمارے پاس بھی, جب پاکستان بنا, ہندوستان یہ تقسیم ہوا تو ان کے پاس بھی یہ ڈاکومنٹ چلا گیا, ہمارے پاس بھی آ گئے, تو اس لیے مزید آبجیکٹو ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ موجود ہے, اس کی رپورٹ فائنلائزڈ فارم میں موجود ہے, تو ہمارے لیے آبجیکٹو ریزولوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے تو یہ کہا, پریم ہری نے یہ کہا. پھر اس نے کہا جی ایک اعتراض کیا اور مزید اضافہ کیا کہ آبجیکٹو ریزولوشن نے دراصل ریلیجن اور پالیٹکس کو ایملگمیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اب ریاست کی حالت جو ہے وہ ایمبیگوٹی میں چلی گئی ہے کہ اب یہ کیسی ریاست ہوگی. تو اسی لیے اس نے کہا کہ جی اس پوائنٹ کو جو ہے he wanted times to study understand the objective. اس نے کہا یہ تو ہمیں ٹائم لگے گا, یعنی ان 2-3 دنوں میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن کی جو نیچر ہے وہ ایمبیگوس کر دی ہے, کہ آپ نے ریلیجن کو پالیٹکس کے ساتھ مرج کر دیا ہے, یعنی اس پوائنٹ کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ اس نے ایک قسم کا ٹائم مانگ لیا کہ ہم ان 2-3 دنوں میں اس کو فائنلائز نہیں کر سکتے. تو یہ پریم ہری کے ریزرویشنز تھے آبجیکٹو ریزولوشن کے حوالے سے. اچھا جی, آبجیکٹیوز ریزولوشن پر بات کرتے ہوئے ایک اور نان مسلم لیڈر جو تھے, ایک نان مسلم جو پولیٹیکل فگر تھے, چندر منڈل, اس نے کہا کہ جی پاکستان میں جو علماء ہیں وہ بڑا انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے اور ان پرنسپلس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ جی ہندوستان میں پنڈت موجود ہیں لیکن ہندوستان میں ایسا کوئی چکر نہیں, ہندوستان اس طرح کی کوئی ریاست نہیں بنا رہی, تو پاکستان کے علماء کیوں اتنا زیادہ اسلام کو جو ہے وہ مذہب بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کا سرکاری مذہب بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہے پاکستان کا جو جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہتے ہیں یہ تو اس کے خلاف ہے. بہرحال اس نے بھی اپوزیشن کی کہ علماء ایسا کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ پنڈت انڈیا میں موجود ہے وہ ایسا نہیں کر رہے. ایک اور نان مسلم پولیٹیکل فگر کمار دتا نے تو اپوزیشن کی, اور اس نے کہا کہ اگر جنا ہوتے تو ایسا نہ ہونے دیتے, کیونکہ جنا اس قسم کا پاکستان نہیں چاہتے تھے. کہتے ہیں جنا تو بالکل اس کے خلاف تھے. پھر دوسرے جو ہندو ممبرس تھے انہوں نے بھی اپنے ریزرویشنز جو ہیں وہ پیش کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں سیکرڈ ٹرسٹ کے جو الفاظ ہیں کہ مقدس امانت کے طور پر یہ اختیارات دیے جائیں گے نمائندوں کو, یہ الفاظ ود ان دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی ہم, یعنی وہ قوانین جو خدا نے پرسکرائب کیے ہیں وہ, اور پھر اس میں ایز انشیٹڈ بائی اسلام, یہ جو الفاظ پیش ہوئے ہیں نا آبجیکٹو ریزولوشن میں جگہ جگہ کہ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ اصول جو اسلام نے پیش کیے ہیں مقدس امانت کے طور پر, کہتے ہیں یہ omit ہونے چاہیے, یہ ریموو ہونے چاہیے, کیونکہ یہ اس کی پاکستان کی نیچر کو بہت زیادہ ریلیجس نیچر میں کنورٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر کوئی اپنے حل بھی بتا دیے. انہوں نے کہا کہ جی اس میں الفاظ یہ ہونے چاہیے ایز پرسکرائبڈ بائی اسلام اینڈ ادر ریلیجنس, یہ کہا جانا چاہیے, کیونکہ ادر ریلیجنس سے پھر یہ ہوگا کہ اس کی نیچر جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. تو اگر آپ نے ذکر کیا کہ ایز انشیٹڈ بائی اسلام, تو گویا کہ یہ تو بالکل ہی ایک اسٹانچ قسم کی اسلامک ریاست بن رہی ہے, تو اس لیے اس میں مائنورٹیز کے رائٹس کا کیا ہوگا, پھر ہمارا کیا ہوگا, تو وہ اپنا فکر میں تھے. بہرحال انہوں نے اعتراضات کیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر آپ نے ذکر کیا سورینٹی بلانگس ٹو اللہ, کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کہیں نیشنل سورینٹی بلانگس ٹو پیپل آف پاکستان, تو سورینٹی آف اللہ کو سورینٹی آف پیپل بنا دیں تاکہ اقتدار لوگوں کے پاس ہو, وہ جس طرح چاہے قانون سازی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ اعتراضات تھے, یہ وہ مطلب ہے کہ گریوینسز تھیں, یہ وہ ریزرویشنز تھے جو نن مسلمز کی طرف آئے, اور انہوں نے اپنے طور پر ان کا حل بھی پیش کیا ایک قسم سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو بتا دوں کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن پر جو اعتراضات تھے وہ نان مسلمس کی طرف سے آئے. مسلمانوں نے تقریباً اس کو ایکسیپٹ کیا. صرف ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک پولیٹیکل فگر ہے جس کا نام تھا میاں محمد افتخار الدین. یہ واحد مسلمان تھا اسمبلی میں جس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو اپوز کیا, ٹھیک ہے, اس کی مخالفت کی, اور اس نے کہا کہ جی یہ ریزولوشن جو ہے یہ صرف مسلم لیگ کے ممبران جو اسمبلی میں ہیں یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہاں پر جو بھی قانون بنے, اس نے کہا یہ 70 ملین پیپل آف پاکستان کی آواز ہونی چاہیے, یعنی گویا کہ دیگر جو لوگ ہیں ان کی آواز بھی سنی جانی چاہیے, اور ان کی ریزرویشنز کو انکارپوریٹ کیا جانا چاہیے. بہرحال میاں افتخار الدین صاحب جو تھے مسلمان تھے, لیکن اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کی مخالفت کی. دوسری طرف بہت سارے لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی, عائش قریشی جو ہے ایک بہت بڑے لٹریری نام ہے, تاریخ کے حوالے سے اس کی کتابیں موجود ہیں, اور بہت سا اس نے کام کیا. پولیٹیشین بھی تھے, بنگال سے بنیادی طور پر اس کا تعلق تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی, سردار عبدالرب نشتر, نور احمد, اور اس طرح بیگم شائستہ, اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس کے فیور میں بات کی, لیکن میاں افتخار الدین صاحب کی میں نے بات کی کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی, ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ فائنلی بہرحال یہ ہوا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا وہ 12 مارچ 1949 کو فائنلی یہ اپروو ہوا اور اسمبلی نے اس کو پاس کروایا. لیاقت علی خان نے ایک دفعہ پھر نن مسلمس کو یہ یقین دہانی کرا دیں، یہ ایشورنس دیں کہ مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ہم گارنٹی کرتے ہیں، اور آنے والے کانسٹیٹیوشن میں آبجیکٹیو ریزولوشن کی بنیاد پر جو حقوق مائنورٹیز کو دیے گئے ہیں ان کو ہم ضرور دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو، نن مسلمس کو اس سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہوگی. کہتے ہیں ان کو حقوق دیے جائیں گے. بہرحال یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو تھا یہ کیمنل لائنز پر ان کی ڈویژن ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کو فیور کیا اور نن مسلم نے ان کی مخالفت کی، سوائے ایک مسلمان میاں افتخار الدین کی میں نے بات کی کہ جس نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا. بہرحال اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن تو بہت اچھا ہے، لیکن اس نے ایک سسپیشیس سی حالت پیدا کر دی مائنورٹیز کے مائنڈ میں، اور یہ جو سسپیشیس سچویشن ہے یہ ابھی تک موجود ہے، اور ابھی تک غیر مسلم جو ہے وہ پاکستان کی اس مطلب ہے کہ سرکاری مذہب کی حیثیت سے اسلام پر وہ ان کے دماغ ابھی بھی جو ہے وہ ڈاؤٹس میں ہیں، اور ابھی بھی پاکستان کے حوالے سے عام طور پر مسلمانوں میں بھی آج کل کہ ایک ڈاؤٹ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کس قسم کی ریاست ہے، آیا یہ اسلامی ریاست ہے یا سیکولر، یا اسلامی ہونی چاہیے یا سیکولر ہونی چاہیے. بہرحال یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس پر بہت طویل بحث کی جا سکتی ہے، دونوں اطراف سے اس پر اچھے خاصے اور کمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بس ہمارا آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا. ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو پڑھا، تھوڑا سا ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس بیان کی، پھر اس کے پروویژنز بیان کر دیے، پھر نن مسلمس کے جو ریزرویشنز تھے وہ بیان کر دیے، مسلمانوں کے حوالے سے بات کی، لیاقت علی خان نے اس کو کیسے بیان کیا. یہ تمام ایک بحث ہوئی. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہوگا.